बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद असलान फ़ारूक। हम पिछले 3 वीक से मुसलसल इत्तेहाद के मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं और आज भी हम इत्तेहाद के मौजू के ऊपर बात करेंगे। उम्मत में इत्तेहाद नहीं है, क्यों नहीं है, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज भी हम उससे मज़ीद आगे बात को बढ़ाएंगे। असबियत एक ऐसी चीज़ है जो इसने हमारे माशरे को ख़त्म करके रख दिया है। ये इलाका नस्ल, रंग, मुल्क, कौम, वतन, ज़ुबान, ख़ानदान, हसब नसब वगैरह की बुनियाद पर ये ग्रोह बंदी, इसको बेसिकली असबियत कहते हैं और ये इत्तेहाद की ज़िद है और ये तमाम चीज़ें हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं। इसकी वजह से माशरा खोखला होता चला जा रहा है। हम कई मसल की इख्तलाफात का शिकार हो चुके हैं, कई मुख्तलिफ ग्रोहों में बंटने की वजह से अंदरूनी तौर पर भी कमज़ोर हो चुके हैं और बैरूनी तौर पर अगर उठा कर देखा जाए, उम्मत मुसलमान का जो मजमूई तौर पर कॉन्सेप्ट है उसको उठा के देखा जाए तो उसका भी शराज़ा बिखर चुका है। मुसलमान कश्मीर के अंदर हों, फ़लस्तीन के अंदर हों, अफ़गानिस्तान के अंदर हों, या बर्मा के मुसलमान हों या इराक़ के मुसलमान हों, ये वो तमाम मुसलमान हैं जो अपने अपने मुल्कों के अंदर रहते हुए इख्तलाफात का शिकार हुए और फिर उस बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर जुल्म और जबर किया जा रहा है और उम्मत मुसलमान जो है वो खामोश तमाशाई बनी बैठी है। ये क्या इसके मुहर्रिकात और इसकी चीज़ों के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करनी है। हम बड़ी आसानी से गुफ्तगू करते हुए दूसरे के ऊपर कुफर का फतवा लगाते हैं। दीन इस्लाम की रोशनी में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में किसी को काफिर कहना ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे माशरे के अंदर इत्तेहाद के ऊपर जोर क्यों नहीं दिया जाता, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और इस इख्तलाफात को ख़त्म करने के जो बुनियादी रीज़न्स हैं उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के अंदर आज जो इस्लाम का इत्तेहाद का तसव्वुर है वो क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तारिक शरीफज़ादा साहब, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मौलाना हसन रज़ा बाकिर साहब, आप भी मजहबी स्कॉलर हैं, अदारा मिनहाजुल हुसैन से आपका ताल्लुक़ है। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, अमीर जमात इस्लामी लाहौर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर तारिक शरीफज़ादा साहब, सर आपके पास आना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि इस्लाम जो है वो इत्तेहाद का क्या तसव्वुर पेश करता है, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको यादावरी का शुक्रिया, आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इंतहाई अहम, बल्कि अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँ कि फ़ी ज़माना अहम तरीन मौजू के ऊपर आपने वक्त निकाला और इसके ऊपर बात करने के लिए इकट्ठा किया। दर हकीकत मैं ये समझता हूँ कि अगर इस नुक्ते को सही तरह समझ लिया जाए और इस गुत्थी को सही तरीके से सुलझा लिया जाए तो शायद इस मुआशरे के बहुत सारे जो बुनियादी मसाइल हैं और बहुत नामवर मसाइल जिन्होंने हमें घेर रखा है, जिन्होंने हमारे अंदर एक अजीब तरह की यासियत और मायूसी का एक माहौल बना रखा है, उससे उन सब से निजात हासिल करने का ज़रिया इसके अंदर मौजूद है। आपका सवाल बड़ा बुनियादी है और आपने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, पाकीज़ा सीरत से हमें क्या मिलता है। मैं क्योंकि हुजूर की सीरत का तालिब इल्म हूँ और ज़िंदगी की तमाम शोबों में हुजूर की ज़िंदगी से रहनुमाई लेने को अपने लिए इज़्ज़त का ज़रिया समझता हूँ, आसानी का ज़रिया समझता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे के अंदर आए उसके बारे में एक मगरबी सीरत निगार डॉक्टर ल्यूरेंट ज़ेस्लर ये बात लिखता है कि हुजूर एक ऐसे माशरे के अंदर आए जिस माशरे में हिजाज़ का जो इलाका था हुजूर के ज़माने में 130 से ज़ायद कबाइल के अंदर तकसीम थे और हर कबीला अपने ज़ोम में बाकी किसी कबीले से अपनी खुसूसियात की बुनियाद पे चंद ऐसी बुनियादी उसके तारफ़ और हवाले थे जिनकी बुनियाद पे वो अपने आप को बाकी सारे कबीलों से मुमताज़ और मुनफरिद समझता था। और न सिर्फ ये कि अपने आप को मुमताज़ और मुनफरिद समझता था बल्कि इसके अगले दर्जे में ये एहसास तफ़ाख़ुर इतना बढ़ गया था कि अपने अलावा बाकी सारे कबाइल को वो हकीर समझता था। बिल्कुल ऐसे ही नतीजतन हम ये देखते हैं कि हर कबीला, जी हाँ, नतीजतन हम ये देखते हैं कि ये जो तफ़ाख़ुर है जो अगले दर्जे में हकारत में दाखिल हो जाता है, उस रवैये में दाखिल होता है, उसका नतीजा ये था कि इनमें से कोई कबीला भी हालत अमन में नहीं था। हर कबीले की किसी न किसी के साथ कोई ना कोई परखाश थी, आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ चल रहा था। वो जैसे अली ने कहा ना कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, तो उन्हें बहाना चाहिए होता था दूसरी कौमों को नीचा दिखाने के लिए, उनके ऊपर दूसरे कबीलों को ज़ेर नगी करने के लिए। आप ये देख, वो कहता है, डॉक्टर ल्यूरेंट ज़ेस्लर कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुख्तसर से अरसे के अंदर
حجاز کے اتنے وسیع پھیلے ہوئے علاقے میں جہاں آپس میں ابلاغ کے اور اختلافات مواصلات اس کے ذرائع حد نہیں تک- تھے، ذرائع بھی موجود نہیں تھے، کمیونیکیشن کی بھی اس طرح کے ذرائع موجود نہیں تھے کہ ایک بات خیر کی بات دوسرے فوراً تک پہنچائی پہنچائی جا جائے، سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے درجے پہ یعنی ان کے درمیان اتنی ڈائیورسٹی پائی جاتی تھی، اتنا ان سب قبیلوں کے مزاج میں اتنا فرق تھا اور ان کے تفاخر کے اسباب اتنے زیادہ تھے، اور ان کی آپس میں رنجشیں نسل در نسل چلتی آ رہی تھی، اتنی گہری ہو چکی تھیں۔ اتنے مختصر سے وقت میں حضور نے کیسے ان کو ٹھیک کیا، ان کے دلوں کو آپس میں کیسے قریب کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا سبب یہ تھا، حضور کی ساری محنت کا بنیادی جو منبع تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اعلیٰ انسانی اوصاف کی بنیاد پر، خالصتاً انسانی تعظیم کی بنیاد پر، احترام آدمیت کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور وہ یہ احترام کہتے ہیں انسانیت، احترام انسانیت، احترام آدمیت، تکریم آدمیت کے اوپر معاشرے کو اکٹھا کیا جائے، تو پھر وہ حقیقی معنوں میں امن کی طرف اپنا سفر اختیار کرتا ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ جو امن ہے اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا جو ذریعہ ہے، یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے مزاج کا حصہ میں نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اپنی نوجوانی کے عالم میں آتے ہیں، 30 اور 35 برس کے درمیان آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے، تو آپ اس زمانے میں مکے کے اندر اس اتنے گھٹن والے ماحول کے اندر، اتنے فخر والے ماحول میں اور جہالت کے عروج والے ماحول جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے ہم خیال کچھ دوستوں کو ملاتے ہیں، وہ ایک یوتھ کا ایک فورم بنتا ہے، اور انسانی تاریخ میں سویلائز ورلڈ کا پہلا وہ یوتھ فورم ہے، بالکل ٹھیک، جس میں حضور ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں، اور کس بات پہ اکٹھا کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ ظلم نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہیں، آپ اس راز کو جانتے تھے کہ معاشرے کے اندر دیر پا امن، دیر پا محبت اس وقت ہی پیدا ہو سکتی ہے جس وقت اس معاشرے کو عدل کے اوپر قائم کیا جائے۔ اچھا سر، اس میں یہ بھی تو پہلو ہے نا کہ ہم بغیر کسی رنگ و نسل کے، کسی اور تقسیم کے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر جمع ہو جائے، یہ بھی تو اتحاد کا ایک تصور جو ہے وہ نکلتا ہے کہ ہم انسان آپس میں محبت تو کرے، لیکن اس میں بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول، ایمانیات کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام سے محبت ہی اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول کی ساری زندگی کا عملی پیغام جو مجھ تک اور آپ تک پہنچتا ہے، سیرت کی جتنے حوالے اور جتنے ذخائر ہیں ان سب کو کھنگالنے کے بعد جس بڑی سچائی تک انسان پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی ساری نشست برخاست، یہ ساری جد و جہد جو ہے، اس کا بنیادی منبع و مرکز نقطہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان عدل کو قائم کیا جائے، عدل کو قائم کیا جائے۔ مجھے اس کی بنیاد پہ آگے جو ہے امن قائم کیا جائے۔ آگے بڑھنے دیں، میں مولانا حسن رضا باقر صاحب کو، سر عصبیت ایک ایسا جو ایک ضد ہے اتحاد کی بنیادی طور پر، یہ عصبیت ہے کہ ہم مختلف رنگ، نسل، زبان کی بنیاد کے اوپر گروہ بندی کے اندر بڑھتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اتحاد کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اس میں عصبیت سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، معاشرہ کیسے بچ سکتا ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ دیکھیے، سب سے پہلے کہ جو اس زمانے میں ایک اہم موضوع اور عنوان ہے اتحاد کے حوالے سے، اس میں اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں عصبیت میں، قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں، یعنی یہاں پہ کسی خاص گروہ کو خطاب نہیں ہے، ساری انسانیت کو خطاب ہوا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ آگے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں مختلف قومیتوں، قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو تعارف کروانے میں آسانی ہو۔ یعنی اصل یہ نہیں ہے کہ تم اسے اپنا ہدف اور مقصد بنا لو، قوم کو، قبیلے کو، زبان کو یا مسلک کو، بلکہ یہ تو صرف یہ ہے کہ آپ جب کسی دوسرے معاشرے میں جا رہے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں اپنے تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل یہ کہ تمہاری عزت اور تمہارا وقار یہ ہے خدا کی بارگاہ میں کہ تمہارے اندر کس قدر تقوی الہی ہے۔ اور جب انسان کے اندر تقوی الہی آ جاتی ہے تو وہ لسانیت کی نفی کر دیتا ہے، وہ صوبائیت کی نفی کر دیتا ہے، کسی قسم کی عصبیت کی نفی کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے، اسلام تو خاص طور پہ امت کی بات کرتا ہے۔ اسلام جہاں پر بھی قرآن مجید میں مسلمان کو خطاب کیا گیا، وہ کسی گروہ کو نہیں کہتا، کسی قبیلے کو نہیں کہتا، بلکہ وہ ایک امت بننے پر زور دیتا ہے۔ اور امت بننے کے لیے کیسے یہ ممکن ہے اور یہ عصبیت کی نفی کرنا، اس کے لیے دو چیزیں اہم ہیں، ایک قدر مشترک ہے، دوسرا درد مشترک ہے۔
یعنی جو ہماری اقدار مشترک ہے، ہم جہاں پر بھی اتحاد کرنا چاہیں گے وہاں پہ اتحاد ہو جائے گا. ہم وہاں پہ مفترقات نہ دیکھیں، مشترکات دیکھیں. مثلا اگر ایک اسلام ہونے کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ مسلمان ہمارا خدا ایک ہے، ہماری رسالت پہ اتفاق ہے، اسی طرح ہماری کتاب ایک ہے، اسی طرح ہمارا قبلہ ایک ہے، روز قیامت پہ ایمان ہے. یعنی ہمیں مشترکات کو زیادہ آگے لانا چاہیے، مفترقات کی بات نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا درد مشترک ہے. اب ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے برما میں یہ ہوا، اسی طرح دیگر جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں. اب یہ ہمارا درد ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں دیگر عصبیت کو سامنے نہیں لانا چاہیے، اپنا مسلک، اپنا فرقہ یا اور لسانیت یا صوبائیت، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ہمارا درد مشترک ہے، لہٰذا وہاں پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور اسلام تو واضح طور پہ جو ہمیں ہماری پہچان دیتا ہے وہ قوم، قبیلہ، شناخت نہیں ہے، وہ ہماری پہچان جو ہے سب سے پہلے ایک امت کے حوالے سے وہ مسلمان. بالکل ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد سے جانوں گا، چونکہ ان کا بنیادی طور پر ایک سیاست دان ہے، سیاست کرتے ہیں، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے. امت کے اندر اتحاد کی تاکید نہیں ہے، اختلافات کو ختم کرنا یا اس کی مذمت کرنے کا شعور جو ہے وہ نہیں ہے، پاکستانیوں کے اندر بالخصوص طور پر نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہونے کی حیثیت سے، ایک سیاسی نظریہ رکھنے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہونا، اتحاد کی تاکید نہ ہونا، یہ اس کے پیچھے کون کون سے عوامل ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں؟ اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد صاحب، سر اتحاد کی تاکید اور اختلاف کی مذمت کا شعور یہ معاشرے سے یہ کیوں ختم ہو چکا ہے سر؟ آپ دیکھیں کہ جو پوری کائنات کا نظام ہے یہ منتشر نہیں ہے، یہ منظم ہے. اور کوئی بھی منتشر چیز وہ کوئی رزلٹ حاصل نہیں کر سکتی. آپ یہ ستاروں سیاروں کے نظام کو دیکھیں، آپ موسموں کو دیکھیں، سورج چاند کا سورج اور چاند کے آنے اور کو دیکھیں، یعنی ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہے. اور جو یہ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں وہ صدیوں پہ محیط ہیں، چاند اسی وقت پہ طلوع ہوتا ہے، سورج اسی وقت پہ طلوع ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ تو رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے اگر منظم یا نظم نہیں ہے تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. یہی چیز انسان کے اندر ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ہاتھ ہے، اس کی 5 انگلیاں نا، تو اگر یہ 5 انگلیاں علیحدہ ہوں گی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. آپ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ آپ ان انگلیوں کو اکٹھا نہ کریں. اور اگر یہ 5 اکٹھی ہو جائیں تو یہ ایک مکہ بن کے تو آپ دیکھیں کہ کتنی اس میں طاقت آ جائے گی. تو اصل میں تو بنیادی طور پہ جو کائنات کا نظام ہے وہ منظم ہے، نظم و ضبط کے اندر ہے، اکٹھ کے اندر ہے، اور کوئی چیز علیحدگی کے ساتھ کوئی کام سر انجام نہیں دے. بارش بھی ہونی ہے تو آپ دیکھیں اس میں سورج کا ایک رول ہے، اس کے اندر جو ہے نا جی ہوا کا ایک رول ہے، اس میں بادلوں کا ایک رول ہے. یہ سارے اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں تو تب جا کے کہیں پہ بارش ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم جو اناج کھاتے ہیں تو ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو کتنے فیکٹر ہیں کہ جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں نا. یعنی زمین ہے، پھر اس میں پانی ہے، پھر اس میں کسان کی محنت ہے، پھر اس میں سورج کی جو ہے نا حدت ہے، پھر اس میں چاند کی نرمی اور مٹھاس ہے. یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد پھر وہ کہیں جا کے گندم کا دانہ جو وہ نمو پاتا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو، انسانوں کو اپنی خوراک ملتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں سامنے رکھ کے تو اپنے جسم پہ، کائنات پہ غور کر کے تو اس کو آگے بڑھائیں. اس لیے نظم و ضبط جو ہے اس کا ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ کہ اللہ نے اس کا خود حکم دیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو قرآن میں آپ پڑھیں، ہمارے شیوخ ساتھ بیٹھے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک امت واحدہ ہے جو مسلمان ہے اور ایک امت کفر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک امت قرار دی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کافر کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو اجتماعی چیز ہے آپ اس میں دیکھیں تو اس کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو فضیلت دی ہے، اس کو اکرام دیا ہے، اس کو عزت عطا کی ہے. تو یہ جو عزت ہے یہ کسی فرقے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی مسلک کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بیٹے کی حیثیت سے
ہر انسان کو فضیلت اور عزت عطا کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاکستانی معاشرے کی اگر بات کی جائے اس کے اندر اتحاد کی گفتگو کیوں نہیں ہے؟ ہم کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجموعی طور پر تاثر یہی ہے کہ اختلاف کی بات زیادہ کی جاتی ہے، اتحاد کی بات کیوں کی جاتی ہے سر؟ یہ ہمارا دشمن ہے. آپ دیکھیں کہ یہ امت مسلمہ کے جو دشمن ہیں افتراق وہ پیدا کرتے ہیں، لڑاتے وہ ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ لوگ پلانٹ کرتے ہیں. وہ لوگ، بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں، یہ افغان جنگ کے اندر بعض لوگ ایسے آئے اور وہ میڈیا نے رپورٹ کیا کہ وہ پکڑے گئے اور جب وہ مر گئے تو جب ان کی لاشیں دیکھی گئیں تو وہ ان کے تو ختنے بھی نہیں ہوئے تھے. یعنی اس طرح کے شواہد موجود ہیں. بالکل ہیں، کراچی کے اندر ملے شواہد، کراچی کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین تو ہمیں اکٹھا ہونے کا سبق دیتا ہے، ہمارا دین تو ہمیں برداشت کا سبق دیتا ہے، ہمارا دین تو ہمیں تحمل اور بردباری کا سبق دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو امت کے سمجھنے والے لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو ہمیشہ پروموٹ کیا ہے. آپ حضرت اقبال کو دیکھیں، حضرت اقبال کا یہ کتنا خوبصورت شعر ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو میں کہتا ہوں نا کہ یعنی جو دین کا تصور ہے، جو امت کا تصور ہے، جو اکٹھ کا تصور ہے، یہ کامیابی کا تصور ہے. اور جو افتراق کا، گروہ بندی کا، اچھا میں یہ ناکامی کا اور تباہی کا تصور ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا، لیکن میں نے آگے بڑھتے ہوئے پھر آپ سے اس پہلو کے اوپر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کریں کہ سیاسی جماعتیں اتحاد کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. میں جب بھی اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید علماء کرام کا آپس میں اتحاد ہو جائے، مشائخ جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر بات کر لیں، لیکن دیگر جو سیکٹرز ہیں وہ اس سے بری الجمہ ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے لوں گا، لیکن مجھے آگے بڑھنے دیں. ڈاکٹر شریف زادہ صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے طارق شریف زادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دور کی اگر کوئی بات کی، پیشن گوئی کی ہے، تو اس میں انہوں نے 73 فرقوں کی بات کی تھی، جس میں سے ایک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں میں کہ شاید یہ جو ہے وہ حق کے راستے پر ہوگا اور 72 جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. یہاں پر جب ہم اس نقطے کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہم کافر کسی کو کہنا بڑا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ یار میں حق پہ ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. سیرت کی روشنی میں آپ نے بتانا ہے کہ کسی کو کافر کہنا اور کسی کے متعلق یہ فیصلہ کر لینا کہ میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے، یہ کتنی بری بات ہے. آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو اکرام آدمیت کا یہ درجہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف ہے اس کے متعلق بھی حضور پر امید ہے کہ اللہ اس کو ہدایت کی نعمت عطا فرمائے. اور وہ تاریخ کے سینے کے اوپر ایک روشنی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کے مرنے کی خبر پہنچتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے والا جو ہے اس کا کوئی عیب بیان کرنے لگتا ہے. تو حضور کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کو زمین کے سپرد کر دو، یعنی اللہ کے سپرد کر دو، تو اس کے بعد پھر اس کے لیے صرف کلمہ اس کے معاملات کو بھی اللہ کے سپرد کر دو. تو جو معاشرہ، جس معاشرے کی تشکیل کی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مثبت سوچ کے اوپر رکھی ہوں، وہاں پہ ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس رسول کے ماننے والے جو ہیں وہ اپنے ہی کلمہ گو بھائیوں پر کو کسی خاص نقطے کے اوپر جو براہ راست دین کی جو بنیادی نکات ہیں ان میں بھی شامل نہیں ہیں، یعنی اس کی تشریحات میں اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر قرار دینا شروع کر دیں. یقیناً یہ جو تکفیریت ہے اس کا رویہ مسلمانوں کے اندر یہ بھی انجیکٹ کیا گیا ہے، باقاعدہ تربیت کی گئی کچھ لوگوں کو جنہیں اس کام کے لیے یہ کام سونپا گیا کہ تم ان کا حصہ بنو، اور حصہ بننے کے بعد ان کے اندر اس کو رواج دو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ناقبت اندیش قسم کے ایسے احباب جنہیں بظاہر جن کا جبہ و دستار دیکھ کے لوگ انہیں دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور دین کے حوالے سے ان کی رائے کو معتبر سمجھتے ہیں، ان کی جذباتیت بعض اکثر اوقات ان کی جذباتیت اور حماقت اور کہیں کہیں اس کے پیچھے ان کے پوشیدہ مقاصد ایک ایسا فکرہ ان کے منہ سے نکلواتے ہیں جو جس کی لگائی ہوئی آگ بہت دیر تک جو ہے اس کو ہم ٹھنڈا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں اختلاف جو ہے وہ اختلاف رائے کی حد تک ہونا چاہیے، اسے مخالفت میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے. اور پھر یہ جن موضوعات کے اوپر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے، اسے میرے اور آپ کے رسول نے تو اسے خیر کا ذریعہ وہ تو خیر کا ذریعہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو خواص کی آبھاس ہوا کرتی ہیں، جو خواص کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہے، خواص کے درمیان جو
اختلاف رائے ہوتا ہے وہ بہتر سچائی تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے، اور پھر جب بہتر سچائی پہ اس مجلس میں لوگ پہنچ جاتے ہیں تو پھر لوگ اپنے اپنے موقف کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا سبب کیا ہوتا ہے، کیوں چھوڑ دیتے ہیں اتنی کشادگی کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ہار یا جیت کو اس سے منسوب نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے ایک بڑی سچائی اور زیادہ بہتر چیز تک پہنچنا ہے. اب یہاں معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے. یہاں کچھ لوگ اس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر آ گئے، دین کے ساتھ وابستگی اپنی ظاہر کر کے، اور لوگوں نے بھی ان کو دین کا نمائندہ تصور کرنا شروع کر دیا، اور ان کے پس منظر میں کچھ اور مقاصد ہیں، کچھ اور مقاصد وہ اس کا اتحاد کا شیرازہ جو ہے وہ پارا پارا کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں ایک فکرہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو ابھی آپ نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ مذہبی قوتیں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں لیکن اس کا اثر جو ہے وہ عام زندگی تک نظر نہیں آتا، معاشرے میں اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی پچھلے 90 کی اور 80 کی دہائی میں جتنا بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر تفرقے کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ، تکفیریت کی بنیاد پہ جتنی دیواریں کھڑی کر دی گئی تھی نا، اس میں ابتدائی طور پہ مذہبی طبقات کا اکٹھا بیٹھنا ہی بہت بڑی غنیمت تھی. میں سمجھتا ہوں اب برداشت کے درجے تک تو وہ آگے ہیں، لیکن یہ منزل نہیں ہے. ہمارے وہ لوگ جو اتحاد امت پہ کام کرتے ہیں انہیں بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اب اس برداشت سے ایک اگلے درجے پہ، ایک عملی سطح پہ اس کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے. جہاں ہم سب مجھے آگے بڑھنے دیں مولانا حسن رضا باقر صاحب. سر، دوسروں کے اکابرین کا احترام کرنا آج کے دور میں یہ سب سے بڑا نقطہ سمجھا جاتا ہے جی، چونکہ یہ میرے اکابرین کا احترام نہیں کرتے، اس بنیاد کے اوپر اختلاف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ نفرت جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے. ہمارے ہاں اس کا رواج عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تناظر کے اندر جو روشنی ڈالی، اس تناظر کے اندر دوسروں کے اکابرین یا جو بھی احترام انسانیت کے پہلو کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کس طرح کی محبت کر سکتا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. اب دیکھیے، جو اکابرین کے احترام کے حوالے سے یا دوسرے انسان کی جو بھی مقدسات ہوں اس کے احترام کے حوالے سے، اس میں تو ہمیں قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا کہ آپ کسی کے دوسرے کے خدا کو بھی برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر وہ مقابلے میں تمہارے خدا کو برا کہہ رہا ہے تو تم اس کے موجب بن رہے ہو. اور اس حوالے سے واضح ہے، اکابرین نے بیان کیا ہے کہ کسی دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، لیکن جو عملی طور پہ ضرورت ہے عوام میں اس چیز کو رائج کیا جائے. ہمارے اصل میں معاشرہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ضرور ہیں، کرتے نہیں ہیں، مسئلہ کرنے کا ہے. ہاں، اب یہی جو میں پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں، یعنی ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس انسان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو اختلاف کی بات کرتا ہے، اس انسان کو ہم شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو اتحاد کی بات کرتا ہے. حالانکہ اصل ہمارے نبی کا جو مقصد ہے وہ تو امت واحدہ کی بات کر رہے تھے، لیکن در حقیقت عوام کو تھیوری سے نکل کر پریکٹیکل کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ عملی طور پر ہمارے اندر وہ برداشت موجود ہو، دوسرے کے احترام کا جذبہ موجود ہونا چاہیے. اور دیکھیے، در حقیقت اس کے اندر دو عوامل ہیں، ایک داخلی عوامل ہے، دوسرے خارجی عوامل ہیں. داخلی عوامل یعنی ہماری صفوں کے اندر جو انتشار پیدا کرنے والا شخص ہے، ہمیں خود اس کی نفی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ماضی کے اندر تو ہوتا ہی یہ رہا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے کہ وہ ان دشمن کا فارمولہ یہ ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، اور ہمارے ہاں تقسیم موجود ہے تبھی وہ ہم اوپر آج بھی حاکم. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ہم ایسے رسول کے ماننے والے ہیں جن کی آخری لمحے تک سب سے شدید خواہش یہ تھی کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے. وہ تو اپنے نظریہ فکر کے بدترین دشمن کے لیے بھی خیر خواہی کے لیے اپنا عملی بھی، قولی بھی، فعلی بھی، بدنی بھی، ہر طرح کی جو خدمت پیش کرنے کے لیے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد صاحب، سر آپ کے لیے میں سوال پہلے بھی چھوڑ کے گیا، سیاسی جماعتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اتحاد کے لیے؟ ہم اتحاد کی جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہم ڈالتے ہیں علماء کرام کے کندھوں کے اوپر کہ یہ اکٹھے ہو جائیں. اوورال دیگر سیکٹرز جو ہے سوسائٹی کے، وہ اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، میں ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا سر کہ سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جب تک آپ اپنے پارٹی اور اپنے مسلک کے تعصب سے اور دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، اس منزل کو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو کرنے والا یہ کام ہے کہ ہم
اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین کے نہیں، لیے. آپ پارٹی سے مراد سیاسی پارٹی لے رہے ہیں یا مسلک کی؟ میں دونوں ہی میں نے دونوں ہی کہا نا. میں نے کہا اپنے مسلک کے دائرے سے اور اپنی سیاسی پارٹی کے تناظر میں اگر ہم اوپر نہیں اٹھیں گے. کیا یہ ممکن ہے سر مسلک سے بلند و بالا ہو کے؟ دیکھیں پوری دنیا کے اندر لوگ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں, اس کے لیے پالیسیز بناتے ہیں, اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے تمام پارٹیاں جو بظاہر ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں وہ بھی اکٹھی ہوتی ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال, آپ دور نہ جائیں, انڈیا کی دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے پہ ان کی بی جے پی ہو, ان کی کانگریس ہو, ان کی دیگر پارٹیاں ہوں, کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کی رائے اس کے علاوہ ہو کہ کشمیر ہمارا ٹوٹا گیا؟ ایک ہے نا. اس لیے کہ بھی پارٹیوں کی سیاست جو ہے وہ ہے ایک ملک کے اندر, لیکن جو ملک کا مفاد ہے, جو بین الاقوامی, یہ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں, ہمارے ہاں نہیں ہے ایسا بدقسمتی سے نا. ہمارے ہاں نا دہشت گردی کے اوپر ثانیہ آئی پی ایس سر, ہوا تھا اور میں یہی کہتا ہوں نا, دہشت گردی کے اوپر بھی نقطہ نظر بڑا ڈیفرنٹ رہا. اور آپ اگر نہیں, میں ثانیہ آئی پی ایس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں پرٹیکولرلی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جب تک ہم اپنی سیاسی پارٹی کے دائرے سے اور مسل کی تعصب سے اوپر اٹھ کے ملت کا, قوم کا اور ملک کا نہیں سوچیں گے تو اس منزل کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1 تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اجتماعی مفاد ہے اس پہ پھر ذاتی, گروہی اور مسل کی اور پارٹی کے مفادات کو قربان کیا جائے. دنیا میں یہ ہوتا ہے, غیر مسلم قومیں کرتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نمبر 1. نمبر 2, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ہماری پارٹی میں سے, ہمارے گروہ میں سے کوئی اس مقصد کو, اس بڑے مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جو جس مسلک کا بندہ کو بات کرتا ہے اور وہ افتراق کی, لڑانے کی اور تقسیم کی بات ہے, تو بعض دفعہ اس کو بظاہر تو کنڈیم کیا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کا گروہ جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے. اگر آپ ایسے لوگ کہ جو ملکی مفاد میں, جو دین کے مفاد میں انتشار پیدا کرتے ہیں, فتنہ پردازی کرتے ہیں, اگر ان کو سنگل آؤٹ کر دیں, ساری گروہ, مسلم لیگ کرے, پیپلز پارٹی کرے, جماعت اسلامی کرے, تحریک انصاف کرے, اور مذہبی گروہوں میں اہل تشیع کریں, اہل حدیث کریں, اہل بریلی کریں, اہل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ لوگ جن کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ ڈاکٹر صاحب نے کیا, وہ لوگ جب سنگل آؤٹ ہوں گے نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ماضی کے اندر ایک پریکٹس کی, ہم نے پیغام پاکستان کی صورت میں 2018 میں صدر ممنون حسین صاحب کے دستخط سے مختلف علماء کرام نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا, اس کے اوپر 10,000 سے زائد علماء کرام نے سائن بھی کیے. پھر اب ضرورت پیش آ گئی, ٹھیک 2 سال کے بعد اس کے اوپر ایک اور ضابطہ اخلاق تیار ہوا ہے. ہمارے ہاں یہ اس طرح کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں, ایون قانون بھی موجود ہیں سر. پھر بھی اس کے باوجود معاشرے کے اندر اختلاف بھی ہے, اور وہ اختلاف اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہوئے بھی بالکل ہچکچاتے نہیں ہیں. سر وہ میں نہیں اس کو مانتا, کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ دیکھیں 72 سالوں سے, بلکہ برے صغیر میں دیکھ لیں, کیا شیعہ اور سنی اکٹھے نہیں رہتے آ رہے؟ صدیوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں, ایک دوسرے کا پیار ہے, محبت ہے. ہمارا دشمن اصل میں اس کو ہوا دیتا ہے, اور وہ لوگ جن کے اپنے مقاصد ہیں, جو چاہتے ہیں کہ اس طبقے کو, اس قوم کو محکوم رکھا جائے اور ان کو اپنے کلچز میں رکھا جائے, وہ ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں. وہ پیسے کی بنیاد پہ, وہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ ایسے لوگوں کو پلان کرتے ہیں, اور وہ ایک مذہبی منافذت کا ماحول بناتے ہیں. سر ڈاکٹر طارق شریف صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, کیا اتحاد کا کوئی مشترکہ فارمولہ ہو سکتا ہے سر؟ ایک ہے اندرونی طور پر آپ ایک سرحد کے اندر رہتے ہیں, یہ پاکستان ہے, یہاں پر مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں, مذہبی ہم آہنگی ہو. ایک ہے اتحاد مسلم امہ کا اتحاد, تو ان دونوں کے اتحاد کا کوئی مشترکہ فارمولہ دیکھتے ہیں آپ؟ میں آپ سے عرض کروں, جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وہاں تو ایک قبیلے کے اندر سب ڈویژن اتنی ہوا کرتی تھی کہ گویا وہ ایک ہر گھر کا, ہر گھرانے کا اپنا ایک الگ تشخص تھا, اور ان کے درمیان بھی عصبیت تھی, اور ایک وہ تھا. اس معاشرے کے اندر جہاں اتنی تنگ نظری تھی, انہیں میرے رسول نے کس طرح اکٹھا کیا؟ وہ کلیم جو قرآن کے الفاظ میں اللہ نے رسول رحمت کی زبان سے نکلوایا, وہ کیا تھا کہ آؤ ہم اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. تو مشترکات کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, ان کے دلوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, مکالمے کی فضا بنائی جا سکتی ہے. یہ ایک ازلی ابدی فطری اصول ہے. دنیا بھر میں جب جنگوں کو امن کے معاہدوں میں تبدیل ہوتا ہم دیکھتے ہیں, تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ مشترکات پہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ اکٹھے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کی تائید کرنا چاہوں گا, یہ جو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہمیں ایک احساس پیدا کیا جا رہا ہے کچھ عرصے سے کہ جی کوئی بہت یہاں پہ جو ہے نا تفرقے بازی بہت عروج پہ چلی گئی ہے, میں ذاتی طور پہ ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آج سے چند مہینے پہلے ایک شخص نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں غیر ذمہ دارانہ بیان دیا. تو آپ نے دیکھا کہ اہل سنت
کہ اندر سے یہ لوگوں نے سب سے زیادہ جو ہے ان کے اوپر جو بات ہوئی، اور پھر دوسری طرف جب حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، غیر ذمہ دارانہ بات ہوئی، تو ہمارے جو دوسرے مکتب کے دوست ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس کے اوپر جو ہے نا اپنا اس سے برات کا اعلان کیا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو من حیث الامہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یا من حیث القوم پاکستانی کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اس بنیاد پہ تقسیم موجود نہیں ہے، لیکن فضا ایسی بنا دی جاتی ہے، فضا ایسی بنا دی جاتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں یہاں اختلاف رائے مخالفت میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے نا، یہ صرف علمی عقلی بنیاد پہ یا جذباتی بنیاد پہ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بین الاقوامی سازش موجود ہے، اور یہ وہ عام روایتیں جو ہم ہر بات میں سازش تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ والی سازش نہیں، واقعتاً اس کے ثبوت موجود ہیں، جیسے آپ نے اپنے افتتاحیے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہر ہفتے ہر مہینے ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ اس کی جو جڑ ہے، اس کے جو آخری تانے بانے ہیں، بنیادی سرے کہیں باہر مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو دین کے ساتھ وابستہ طبقات ہیں انہیں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور اسی یہ جو تاثر ہے اور یہ جو احساس ہے کہ ہمیں آپس میں الگ نہیں ہونا، ہمارے ہاتھ میں سے دوسرے دوست کا ہاتھ، اپنے بھائی کا ہاتھ جدا نہیں ہونا چاہیے، یہ احساس عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ اصل اہم بات یہ ہے، ایک آخری بات میں اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اتحاد امت کے نام پہ مختلف فورم سے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، دینی طبقات اور دینی مزاج رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بہت خیر کا پہلو ہے، لیکن اب یہ ایک دوسرے کو قبول کرنے سے، ایک دوسرے کی ستائش کرنے سے ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے اس پیغام کو اپنے محراب و منبر، اپنے فورم، اپنے جو وابستگان ہیں ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی بنیادی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جب میں ڈاکٹر صاحب کے ہاں، علامہ صاحب کے ہاں ان کے اس کے اوپر مدعو کیا جاؤں اور وہاں جا کے میں اپنے ذوق کے مطابق گفتگو کروں اور لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ ان کے مزاج میں تبدیلی نہ آئے، ان کے چہروں پہ بھی ویسی فراوانی اور فرد کا احساس ہو جیسے میرے مکتب سے وابستہ لوگوں کا ہے، اور میرے ہاں ان کو بلایا جائے، تو یقیناً یہ چند مہینوں، چند سالوں کی کوشش کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے مسائل جو ہیں وہ دفن ہو سکتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، کیا امت محمدیہ فرقہ پرستی اور اختلافات کو ترک کر کے ایک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جمع ہو سکتے ہیں؟ بے شک یقیناً ہمیں قرآن تو اسی چیز کی طرف بلاتا ہے۔ اصل میں اگر ہم نہیں، پریکٹیکلی میں پوچھ رہا ہوں جی، وہی میں کہنے لگا ہوں کہ اگر ہم عملی زندگی میں قرآن کو اہمیت دیں تو یقیناً ہم خدا اور رسول اور قرآن جو ہمارے لیے اصل میں اسوہ ہے اور ایک ضابطہ حیات اور ضابطہ اخلاق ہے، اس کے تحت ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مکالمے کو بھی رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اب علماء کی حد تک یہ چیز موجود ہے اور علماء ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو باقی جو طبقات ہیں وہاں پر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ علماء مشائخ کی بات کریں گے ان کے اندر اتحاد، اتفاق ہر فورم پہ موجود ہوتا ہے۔ اصل جو ہم دیگر جاتے ہیں طبقات میں تو وہاں پہ ہمیں یہ چیز موجود نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں اگر مکالمے کی رواج بھی ہم دیا جائے، مثلا اپنے گلی محلے تک جو موجود ہیں کہ تمام جو وہاں پہ افکار و نظریات کے لوگ ہیں اپنی افکار ایک دوسرے سے شیئر کریں اور پھر مل بیٹھ کے کوئی آگے نکلنے کا لائحہ عمل بنایا جائے تو ہم اتحاد کر کے عملی طور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اگر ہم اس کے کینوس کو تھوڑا وسیع کر دیں، اقوام متحدہ کے اوپر بات کریں تو وہاں تو 5 ممالک کی چودراہٹ ہے اور وہی اپنی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی ممالک کو جس طرح سے سمجھا جاتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کے اندر کشمیر کو اٹھا کے دیکھیں، فلسطین کو اٹھا کے دیکھیں، عراق کو اٹھا کے دیکھیں، افغانستان کو، تقریباً تمام ممالک جو ہیں وہ آپ شام کو اٹھا کے دیکھیں، آپس کا اختلافات ہوئے، مسل کی بنیاد کے اوپر بھی ہوئے، وہ بھی باہر سے آ گئے اور آنے کے بعد وہاں پر مسلمانوں کا حال برا ہو گیا۔ اب یہ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کا کوئی فارمولہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑی مہم ہے، کمپین ہے اویئرنیس کی، امت کو سمجھانے کی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کہ ہماری بقا جو ہے وہ ہمارے اتحاد میں ہے، اور اگر ہم اس طرف نہیں آئیں گے تو حال تو ہمارا سامنے ہے کہ جی آپ دیکھیں دنیا کے سارے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، تیل کی دولت ہے، ذخائر ہیں، لیکن ہمارا وزن جو ہے وہ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کا وزن تمام مسلمان ملکوں سے زیادہ ہے۔ تو میں یہ وسائل ہمارے پاس ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے مسائل پیدا کیے، وہ وسائل ہمارے پاس ہیں لیکن طاقت ان کے پاس ہے، غلامی ہم ان کی اختیار کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ کی جو لیڈرشپ ہے
یہ کم از کم اس غلامی کی ذہنیت سے نکلے اور امت اکٹھی ہو جائے اور ہم فرقہ پرستی اور گروہ بندی سے بالاتر ہوں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتحاد ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے دین پہ آنا ہوگا، اور جو امریکی اور استحصالی قوتوں کی غلامی ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے جو ہے وہ پروگرام میں وقت ختم ہو گیا ہے، میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت مشہور ہوں۔ ناظرین، عصبیت کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، یہ اتحاد کی ضد ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ اتحاد ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آپس کے اختلافات کو ختم کریں، اور جو اسلام نے اتحاد کا تصور دیا ہے، اور پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ جمع ہونا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر مسلمان یہ کر گزرتے ہیں اور پریکٹیکلی یہ کر لیتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو اپنے اپنے مسلک کی دعوت تو دیتے ہیں، لیکن وہ دعوت دیں، ان کو دعوت دینے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن دوسرے کے مسلک کو برا نہ کہیں، وہ دوسرے کے اکابرین کو برا نہ کہیں، تو تب جا کر یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے، ہمارے ہاں سے اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارے اختلاف کے ختم کرنے کی ایک بنیادی بات۔ دوسرا، مسلم امہ کا اتحاد کیسے ممکن ہے؟ ہم اتنے زیادہ وسائل ہیں ہمارے پاس۔ میں آپ کو چھوٹی سی وسائل کی ایک فگر سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا کے اندر تیل کے سب سے بڑے ذخائر سعودی عرب کے پاس ہیں، وہ تقریباً 300 ارب بیرل تیل ہے سعودی عرب کے پاس۔ اس کے بعد ایران کے پاس تقریباً 160 ارب بیرل تیل ہے۔ اس کے بعد پھر عراق کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پر تقریباً 145 ارب بیرل کے قریب جو ہے وہ تیل ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ عراق کے اندر اگر آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو مسلمان کا حال انتہائی برا ہے، وہاں قسم پرسی ہے، انتہائی غربت ہے اور برا حال ہے وہاں پر۔ ان کے تمام کنویں، جو تیل کے کنویں ہیں، ان کے اوپر امریکہ قابض ہے۔ اسی طرح ایران کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، سعودی عرب کا حال بھی ہمارے سامنے ہے۔ گو کہ ان کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن وہ اتحاد کی بات نہیں کرتے۔ تو اتحاد کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مسلمان ممالک ایک ہو جائے، ان کا کوئی نظام ایک ہو جائے، مشترکہ ان کی بینکنگ ہو جائے، ان کے جو ان کے اتحاد کے لیے ممکنہ طور پر اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا سکیں، تو فلسطین کی حالت بدلتے دیر نہیں لگے گی، کشمیر کی حالت بدلتے دیر نہیں لگے گی، افغانستان کے اندر پسے ہوئے مسلمانوں کی حالت بدلتے دیر نہیں لگے گی، شام کے مسلمانوں کے حالات بدلتے دیر نہیں لگے گی، برما والوں کے حالات ٹھیک ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ آپ سے اس موضوع کے اوپر بار بار بات ہوتی رہے گی، اور اتحاد کو جو ہے وہ عام کرنے کے لیے، اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم سچ ٹی وی کی سکرین سے کوشاں رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔